अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। खूनी इलेक्शन की रिवायत बरकरार है। आज जो अफसोसनाक मनाजिर सामने आए हमारे डस्का से, जहां पर फायरिंग हुई जिसके नतीजे में जानें भी गई हैं, और ये आगे आने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसके में क्या होगा, कितनी पोलराइजेशन है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर है जो आज हमने देखा है। अफसोसनाक ट्रेंड है, इसको अभी से ही ध्यान देना होगा। इसके बाद गिलानी पे मुकाबला शेख, गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है और इतना फोकस क्यों है इस इलेक्शन के ऊपर। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर भी बात होगी कि क्या कोई अपसेट हो सकता है। आखिर में ओपन या खुफिया 3 मार्च को होने क्या जा रहा है। अदालत में बड़ी जबरदस्त डिबेट चल रही है और रिमार्क्स जो हम देख रहे हैं उससे बहरहाल अभी देखते हैं कि फैसला क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी अदालत आलिया की तरफ से। हुकूमत क्या इस मरतबा इलेक्शंस करवा पाएगी और खुफिया पैलेट के अगेंस्ट कि नहीं। आगाज करते हैं अभी जो लेटेस्ट खबर हमारे सामने आ रही है। आज जो कौमी असेंबली की सूबाई असेंबली की 4 मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ। उसमें कौमी असेंबली की सीट भी थी, सूबाई असेंबली की भी थी। जो ये सीट्स थी मैं आपको बताना चाहती हूँ कहाँ का इलेक्शन हुआ और इस वक्त ट्रेंड क्या है। जो भी ताज़ा तरीन हमारे पास खबरें आ रही हैं, पंजाब में डस्का की कौमी असेंबली की नशिस्त है NA-75, जहाँ पे आज हमने फायरिंग के वाकयात भी सुने। वजीराबाद की सूबाई असेंबली की नशिस्त है PP-51। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्के हैं। कुर्रम की कौमी असेंबली की नशिस्त है NA-45। नौशहरा की सूबाई असेंबली की नशिस्त है PK-63। चारों नशिस्तों पर अरकान के इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इंतखाब हुए थे। और जो ट्रेंड अभी तक सामने आ रहा है, जरा आपको बता दें, डस्का NA-75 और वजीराबाद PP-51 पर इससे पहले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज जीती हुई है और अब भी ज़िमनी इंतखाब में बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मुकाबला बड़ा क्लोज है, लेकिन नून लीग का जो ट्रेंड के मुताबिक वो फिलहाल आगे है। अभी चूंकि सरकारी और हतमी नताइज आए नहीं है, सिर्फ हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, सो उस बेसिस पे अभी तक ये हमारे सामने रिजल्ट है। कुर्रम NA-45 की अगर हम बात करें तो आम इंतखाब में जमीयत उलमा इस्लाम फेज यहाँ से कामयाब हुई थी और इस वक्त ज़िमनी इंतखाब में बहुत ही थोड़े मार्जिन के साथ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। बज़ाहिर जो इस वक्त ट्रेंड हमारे सामने है। नौशहरा की नशिस्त, इसके बारे में बहुत बड़ा अपसेट है क्योंकि अभी तक गैर सरकारी नताइज जो सामने आए हैं, पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और जो काउंटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन इसका बाकायदा ऐलान करेगा, लेकिन जो हमारे सामने रिजल्ट हैं उसमें इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने ये नशिस्त हासिल कर ली है। बड़ा अपसेट इसलिए है क्योंकि परवेज खटक साहब की बड़ा पर्सनल इसमें इंटरेस्ट था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी उनकी है। तो अगर हम समझें कि इसमें परवेज खटक साहब की खुद पर्सनल एक सुबकी हुई है, अगर उनकी ये सीट चली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाब में रिजल्ट आएंगे, ये एक तरह से एक ट्रेंड के भी हमें उससे आगाह करते हैं। अपने नुमाइंदों से हम बात करेंगे जो इस वक्त ये रिजल्ट्स और यहाँ पर जो हालात हैं उनको कवर कर रहे हैं। हमारे साथ राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, डस्का से हमारे नुमाइंदे हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं ये जो आज फायरिंग का वाकया हुआ है राना साहब, इसके बाद अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी मरियम बीबी ने कुछ वीडियोज़ भी ट्वीट किए, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन ज़रा इस वक्त बताइए कि वहाँ पर सूरत हाल मजमूई तौर पर है क्या। जी देखिए, जब सुबह इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ 8 बजे तो शदीद धुंध थी। धुंध की वजह से जो है वो लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, वोटर्स हज़रात। फिर जो ही जुमे की नमाज का वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक लाट जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे आई, जिसके बाद टर्न आउट जो है वो हम समझ रहे थे कि आम इंतखाब की जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही थी वो आम इलेक्शन का समा जो है लग रहा था। फिर एकदम से जो है ना वो एक दूसरे के सामने PTI और नून लीग के लोग जो है सामने आ गए, नारेबाजी शुरू हुई। फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया निस्बत रोड पे, स्टेडियम रोड पे और गोविंदगे में तो एक फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान जो हैं वो जान भाग हुए, अपनी जानों से गए। और जो MS डॉक्टर लतीफ़ ने इसको बताया है कि 7 लोग जो है ना वो जख्मी हुए, जिनमें से 3 को जो गुजरांवाला सीरियस हालत में जो मुंतकिल कर दिया। अच्छा। तो सारा दिन ये फायरिंग का सिलसिला शुरू रहा। तकरीबन वो जुमे की नमाज के बाद तो ये कोई मालूम ये पता चला है, क्योंकि मेरे सामने उस्मान डार साहब की ट्वीट्स हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब को उसमें जो है कसूरवार ठहरा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट्स हैं, ऑब्वियसली वो PTI के बारे में कह रही कि उनके गुंडे जो ये फायरिंग करते फिरे। तो अभी तक कुछ क्लैरिटी आई है जी?
جی بالکل، ابھی تک پولیس نے اس سلسلے میں کوئی ہمیں انفارم نہیں کیا یا ہم رابطہ کر رہے ہیں تو کلیئر نہیں کیا کہ وہ کس کے گنڈے تھے یا کس کے نہیں تھے. بہرحال وہ جو بھی تھے وہ آتے تھے گلیوں بازاروں تو لوکل نہیں تھے وہ لوگ، کیا لوگ پہچانتے نہیں؟ لوگ پہچانتے نہیں، لوکلز نہیں تھے وہ کوئی باہر کے لوگ تھے جو پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی کہاں سے تھا؟ 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں اس بات کو. جی صورتحال کچھ ایسی تھی، ہراسمنٹ اتنی تھی، دہشت گردی کا سما تھا، اس لیے لوگ اپنی زبانیں نہیں کھول رہے کہ وہ کون لوگ تھے جو فائرنگ کر کے غائب ہو جاتے تھے ادھر ادھر. اچھا، خوف زدہ بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ اس وقت بالکل خوف زدہ ہیں. اس وقت نوشہرہ میں بھی ابھی چونکہ رزلٹ سامنے آ رہے، ظفر اقبال صاحب ہمارے نمائندے وہاں پہ، ذرا ان سے پوچھتے ہیں. جی ظفر صاحب، یہ ہمارے سامنے ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، لیکن میرے خیال ہے ووٹنگ کی جو کاؤنٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو یہ تو پرویز خٹک صاحب کی نشست جو ہے اس پہ تو بڑا اپسیٹ اگر ہم اس کو کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یا یہ ٹرینڈ نظر آ رہا تھا؟ ٹرینڈ تو اس سینس میں نظر آ رہا تھا کہ پرویز خٹک کے اپنے گھر میں ان کے بھائی جو صوبائی وزیر ہے ایریگیشن کے لیاقت خٹک، ان کے اور پرویز خٹک کے مابین اس نشست پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے. اور پرویز خٹک چونکہ میاں جمشید کے صاحبزادے اور پارٹی امیدوار میاں عمر کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ان کے بھائی لیاقت خٹک اور ان کے بھتیجے اور ان کا ایک اپنا گروپ تھا جس میں ڈسٹرکٹ کونسلرز پی ٹی آئی کے سابق اور جو یونین کونسل کے اراکین تھے اور عہدیدار تھے، وہ جو پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے اختیار ولی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس کی مثال آج ہم نے دیکھی ہے کہ پرویز خٹک کے سابق پی اور آج کل لیاقت خٹک کے ساتھ وہ ہوتے ہیں خان مست خٹک. ان کی جانب سے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی، ایک ووٹ تھا جس میں شیئر پر مہر لگائی گئی تھی اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ تحریر کیا تھا کہ میرے جتنے بھی فیملی اور فرینڈز ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ شیئر کو ووٹ دیں، اختیار ولی کو ووٹ دیں. تو یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے آج ہماری بات ہوئی یہاں پر جو پولنگ کے وقت موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہ گلہ کیا کہ اگر ہم ہارتے ہیں تو یہ لیاقت کی وجہ سے ہوگا. کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کمیٹڈ تھے اور نکلے بھی ہیں ٹھیک ٹھاک، انہوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ بھی انتخابی کمپین بھی چلائی. لیکن چونکہ یہ لیاقت خٹک اور پرویز خٹک کے درمیان ایک چپکلش تھی تو اس وجہ سے یہ نشست ان کے ہاتھ سے گئی. اور دوسرا اختیار ولی جو مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا، ان کو جے یو آئی سے پاکستان پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی. یوں وہ 4 جماعتی اتحاد کے امیدوار تھے، جبکہ دوسری جانب اکیلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں عمر کاکا خیل تھے. ٹھیک ہے، بڑا ویری انٹرسٹنگ انسائٹ. بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب. ہمیں بتا رہے تھے کہ بیک ڈراپ اس پوری الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس میں یہ ہے پرویز خٹک صاحب کے جو اپنے اختلافات اپنے خاندان والوں کے ساتھ تھے، جو ٹکٹ کے مسائل پر یا الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی کے اوپر، وہ اس سے ان پی ٹی آئی کا اپنا ہی ووٹ جو ہے وہ کٹا. اور دوسری طرف چونکہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ اس سیٹ پہ سپورٹ کر رہی تھی اس کینڈیڈیٹ کو پی ایم ایل این کے، سو آبویسلی وہ اسٹریٹجی جو ہے اٹ ورک فار دیم. آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کو میں یہاں پر تعارف کرا دوں. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی ہے. لیکن اس سے پہلے جو آج ڈسکا میں ہونے والا افسوسناک واقعہ ہے فائرنگ کا، اس پہ ذرا نظر ڈالیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. صرف یہ اکیلی اس کو علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. یہ جو پولرائزیشن ہے ہماری سیاست میں، یہ اس کی ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے. ابھی جو جنرل الیکشنز ہوں گے یا آگے جتنے بھی انتخابات ہوں گے، ادھر جب جا کر کیا آگے یہ ایسا ہی ہوگا کہ پھر اب بات گولی تک پہنچ جائے گی؟ اس کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا تھا مریم صاحبہ نے بھی کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم بائی فورس جو ہیں اپنا جو بھی ووٹ ہے اس کو سیکیور کریں گے. ان دونوں کے ذرا بیانات سن لیجیے. الیکشن چوری ہونے کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اگلے الیکشن میں لوگ اسلحے سے اپنی ووٹ کا دفاع کریں گے، چوری نہیں ہونے دیں گے. اسلحے سے اپنے ووٹ کا دفاع کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے مریم بی بی نے کچھ ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کی ہے، اگر ہم وہ بھی دکھا سکیں، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں نے پریزائڈنگ آفیسر آف ورچوئل یونیورسٹی کو، جو کہ پولنگ سٹیشن میں وہاں پہ تھے وزیر آباد، ان کو بھاگتے ہوئے پولنگ بیگ کے ساتھ پکڑ لیا ہے جس کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کو اب ڈی آر او کے پاس لے آئے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں ہم نے کرنے دیا تھا سب کچھ، لیکن اس مرتبہ ہم بائی فورس روکیں گے اور ہم یہ روک رہے ہیں، صرف اپنا ووٹ چوری کرنے نہیں دیں گے. تو یہ
سینیریو ہے جی اس وقت, اور مطلب افسوسناک بات ہے کہ یہاں تک معاملات جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. سو میرا خیال ہے آغاز علی محمد خان صاحب آپ سے کرتے ہیں. یہ جو آج ہو رہا ہے, اب یہ ٹو بی ویری آنیسٹ انشور کرانا کہ ایک پیسفل الیکشن ہو, یہ انتظامیہ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جو وہاں کا پورا سول اپریٹس ہوتا ہے. سو اب اس کو کیا کہیں, کیا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس نے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, یا کچھ اتنا انہونی ہو گیا کہ بھی معاملات کنٹرول میں نہیں رہے, ایک ضمنی انتخاب ہے ایک سیٹ کا, اور اس پہ آج ہم نے اتنی یہ مارا دھاڑی دیکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. بہت افسوسناک دن ہے اس لحاظ سے کہ آج ٹھیک ہے ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کارکن شہید ہوا اور نون لیگ والے ان کا, تو دونوں جماعتوں سے ایک ایک کارکن جو ہے, ایک ایک رکن جو ہے وہ شہید ہوا ہے, فوت ہوا ہے. لیکن اصل میں تو دو پاکستانی فوت ہوئے ہیں نا. جو دو کارکنان گئے ہیں دو جماعتوں کے, تو دو ماؤں کی گود جو ہے وہ اجڑی ہے. اور آج ان میں سے جو بھی جیتے, اگر وہ زندہ رہتے ان کے گھر میں ایک شام کی خوشی ہوتی, لیکن ان کے گھر میں آتا وہی جو ان کے والد یا وہ خود کما کے لاتے. لیکن آج وہ غم ان دو گھروں پہ ہی ہے, اور آج ان پہ ماتم ہے, ان کی ماؤں پہ آج سے قیامت طاری ہو گئی ہے. یہ ایک آپ کے سوال کا جو ایک ایسپیکٹ ہے اس پہ میں آتا ہوں جو مین ہے, لیکن اس میں ایک میں چونکہ خود بھی کارکن ہوں اپنی جماعت کا, میں اپنے کارکنوں سے, سب جماعتوں کے کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کب میچور ہوں گے, کب اپنے لیڈران کے لیے ایک دوسرے کی جانیں سے جو ہے وہ باز آئیں گے, کب یہ سلسلے جو ہے ختم ہو گئے. کارکن از ناٹ اے کینن فارڈر. کارکن جو ہے وہ جماعت کا بچہ ہوتا ہے, وہ کوئی کسی کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کے لیے قربانی. ان کے اپنے بچے دینا قربانی, اپنے تو محفوظ جگہوں پہ باہر اور پتہ نہیں کدھر ادھر ادھر ہے. کسی لیڈر کے بچے نے تو قربانی نہیں دی, سوائے چند ایک کے جو آتا ہے. ماضی میں ہوا پشاور میں بڑا ٹریجڈی ہوئی, بلور خاندان کے بیٹے جو ہے وہ فوت ہوئے. لیکن یہ اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں, اب یہاں پہ دو باتیں اور آتی ہیں. بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے کہ کیوں وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اس طرح سے دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. لیکن یہاں پہ دوسرا سوال یہ بنتا ہے جو عثمان ڈار صاحب نے اٹھایا بھی ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جب تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد جو ایک ماحول بنا ہے, دو چیزیں یہاں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ بھی 2 گھنٹے پہلے میں نے عادل عباسی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اور اس میں عثمان ڈار صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور شاید اس میں وہ بھی تھے جو ہے اپنا رانا ثناءاللہ صاحب بھی شاید آئے ہوئے تھے. لیکن اس میں عادل عباسی نے جو ہے ویڈیو چلائی شاہد خاقان صاحب کی, سابق وزیر اعظم صاحب کی, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اسلحہ اٹھائیں گے. ابھی ہم نے بھی چلائی ہے. اور پھر مریم بی بی نے بات کی ہے نا کہ یہ جنگ ہے. جنگ نہیں ہے, جنگ نہیں ہے, یہ سیاسی مقابلہ ہے, یہ ایک سیاسی دنگل ہے, جنگ نہیں ہے. یہ میسج نہ دیں کارکنان کو کہ جنگ ہے. وہ تو پھر اگر دیکھیں لیڈر جب ایک سخت بات کرتا ہے کارکن گالی دیتا ہے, لیڈر گالی دیتا ہے کارکن اسلحہ اٹھاتا ہے. لیکن اگر لیڈر ہی کہے کہ اسلحہ اٹھایا جائے گا, یہاں پہ دو باتیں اور سامنے نکل کے آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز کیے بغیر ہم اگلے الیکشن میں چلے گئے اور پولنگ سٹیشنز پہ آرمی بھی نہ ہوئی, یہ ڈسکا ہر حلقہ آپ کا ڈسکا ہوگا, ہر حلقہ ڈسکا ہوگا. اور ان لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے جن کے ہاتھ سے اقتدار گئی ہے, جن کے ہاتھ سے اقتدار کی یہ ایک طاقت ان کے ہاتھ سے گئی ہے, ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. اچھا, یہ اس طرح سے لیڈران کو نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے آخری بات, پھر ملک صاحب وغیرہ بات کریں گے, اگر میری جماعت میں سے میں نے یا میری جماعت کے کسی بھی لیڈر نے, دیکھیں عثمان ڈار نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ اپنی SCPM کے عہدے سے استعفیٰ دے کے چلا گیا ہے وہاں پہ, لیکن اگر ہمارے کسی لیڈر نے لوگوں کو اکسایا ہے, he should be charged. بالکل علی صاحب, میرے خیال ہے 3-4 گھنٹے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ 3-4 بالکل اور 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں. ابھی ہم نے اپنے نمائندے سے پوچھا جی کہ کیا ابھی تک اسٹیبلش ہوا, انہوں نے کہا کوئی تحقیق میں بات سامنے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, اب جلدی نہ کریں, وقت لیں, لیکن یہ ایٹ لیسٹ طے ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے فائرنگ ہوئی ہے. دیکھیں میں آخری ایک بات ریکویسٹ ہے میری. دیکھیں میں خود حکومتی نمائندہ ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کا ہمارا کوئی گناہ ہے, we should not be spared. بٹ ان کا ہے تو یہ بھی معصوم نہ بنے. بہت ہو گیا یہ رونا دھونا, اور ایبسولوٹلی. اور اس وقت یہ خاص طور جو آج ڈسکا میں ہوا, یہ میرے لیے ان کا ریکارڈ بڑا گندا ہے, پرسنلی بہت اپسیٹنگ ہے. ان کا بڑا گندا ہے. خواتین کو, حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئی تھی. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ لوگوں کے حوالے سے ہے.
ہمارا واقعہ ہوتا ہے میری طرح کچھ لوگ آپ ہم سب غم کے آنسو بہاتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں. اس واقعے کو بھولنا نہیں ہے سر, بالکل نہیں بھولنا. اور بطور حکومت جی آپ میڈیا کی طرف انیشیٹو آپ نہیں لینا سر اس میں. اپوزیشن کی طرف سے پلیج کریں کہ اگر ان کے لوگوں میں سے کسی کا ہوا تو یہ بھی اس کے خلاف اسی طرح کنڈیم کریں گے. یہ تو سر واقعہ چودھری کو میں نے سنا ایک پروگرام میں شاید سما کے, اس نے بھی یہ بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا آتا ہے تو میں کہتا ہے ہم جو ہے بالکل. چلے سر, سیاسی بیان دینا آسان ہوتا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. میں ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ میں بھی عثمان ڈار صاحب کی ٹویٹس دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے صاف یہ بات کہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آنے سے پہلے وہاں پہ معاملات جو تھے نا وہ اتنے اس میں یہ وائلنس کا فیکٹر نہیں ہوا تھا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر رانا ثناء اور مسلح گنڈوں کے خلاف درج کروائی جائے گی. کارکنان سے کہتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ پرامن رہیں, صبر کریں. یہ پی ٹی آئی میں جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہے. اچھا, بہرحال ابھی میں نے آپ کی قیادت کے بھی چلائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اکسا رہے ہیں یا اس معاملے میں انہوں نے اکسایا ہے, حالانکہ مریم بی بی کی ٹویٹس کافی اس میں بھی جو تھی وہ سخت تھی. میں یہ نہیں کہوں گی اکسایا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو اگلے آنے, اس کا مطلب ہے کہ ہر الیکشن میں جس کے پاس ہتھیار ہوا وہ کسی کی کراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, میں کسی ایک جماعت کی بات ہی نہیں کر رہی, تو پھر الیکشنز جو ہیں اگلے ہتھیار کے زور پہ ہی ہمیں لگتا ہے کہ وہ لڑے جائیں گے. جی ماریا, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ بائی الیکشنز میں جس طرح کی چارجڈ انوائرمنٹ تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس بھی اپنی بیسٹ ابیلٹی کے مطابق اپنی کیمپینز کر رہے تھے, چاہے وہ گورنمنٹ پارٹی کے تھے یا اپوزیشن کے تھے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو وہ آپ کینڈیڈیٹس کی طرف اس کو پش نہیں کر سکتے. اچھا, اٹ ول بی رادر ٹوسٹنگ the responsibility on other people's shoulder. یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ جس کا جو فرض ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے کسی اور کی طرف دھکیل دیں. لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ چارج انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کینڈیڈیٹس اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر اتنی ہجوم بن جاتی ہے اور دونوں طرف سے ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے اور پولنگ کا ڈے ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص احتیاط ضروری ہوتی ہے. لیکن ملک صاحب یہ جو کوشچن ہے, مجھے ایک سیکنڈ پلیز, مجھے ماریا پلیز الاؤ می ٹو سے. یہ اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, میں نے سارا دن ٹی وی سکرینز پہ 2 موٹر سائیکل سوار ہاتھ میں کلیشن کوف لیے گلیوں میں فائرنگ کرتے, جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سارا دن ٹی وی چینلز چلاتے رہے, میں نے بھی دیکھی ہیں. اور میں نے اسی جگہ پر جب وہ پولیس کی گاڑی, وہ موٹر بائک والے جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک پولیس کی وین بھی نکلتے دیکھی, اور وہ اتنے فاصلے پہ تھی جو میں نیکڈ آئی سے کہہ سکتا ہوں, اگر آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, کہ جو وہ فائرنگ کر رہے تھے اس کو پولیس کی ریچ میں کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی. تو یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, چیف منسٹر پنجاب کی, پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی, ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہاں پہ ویپنز نہ ہوتے آج کے دن, وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ کسی کا فیلئر آپ اس پہ ڈالیں. اگر میرے بیلٹ باکسز کوئی چوری, ایک سیکنڈ ماریا پلیز, مجھے نہیں میں I just want to say that because enough is enough now. میں خود اگر کوئی میرے بیلٹس اٹھا کے جا رہا ہوگا, how would I allow somebody to leave that place کہ میرے بیلٹس اٹھا کے لے جائے, پولڈ بیگز اٹھا کے لے جائے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ نہیں سر, یہ مجھے بتائیے, یہ ابھی جو مریم بی بی نے ٹویٹ کی ہے, اگر جو ورچوئل یونیورسٹی کے کیمپس سے اگر کوئی وہاں کا پولنگ سٹاف وہاں سے بیگز کو اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پر لے کے جا رہا ہوگا تو وہاں پر عادل چٹھا ایم پی اے ان کو روکیں گے اور دیکھیں گے تو اس کے اندر کاسٹڈ ووٹس ہوں گے, تو وہ اس سے بڑی اور زیادتی اور الیکٹورل تھیفٹ ووٹس کے چوری کے سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ ویڈیوز جو اپلوڈ ہوئی ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے. اس میں تاڑڑ صاحب ہم نے دیکھا ہے وہ ان کو روک رہے ہیں, بڑے حالانکہ اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے اس آدمی کو روک کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ لے کر گئے ہیں ڈی آر او کے پاس, وہاں تحقیق ہوگی. میں صرف طریقہ کار کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ وہی آپ نے اپنا جو حق ریکلیم کرنا تھا وہ کیا ہے,
ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں میں کوئی وائلنس نہیں دیکھ رہے, بلکہ آپ کا حق ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ لے کے جائیں معاملات. میں بات کر رہی ہوں کہ جب گولیاں چلیں گی, لوگوں کے بچے مریں گے, کیا ہم اگلے آنے والے الیکشن میں اب دیکھیں گے کہ یہی ٹرینڈ ہے, کیونکہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, اور بجائے اس کے کہ قیادت کہے کہ سب لوگ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں, زیادہ سخت بیانات دیے جائیں کہ بھئی لوگ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے میں آپ ہی کے پروگرام میں تھا, اور جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح کی آپ لوگوں کے ساتھ سلوک برت رہے ہیں, جس طرح کی حکومتی وسائل خرچ کر کے لوگوں کی ڈگنیٹی کو ایروڈ کیا جا رہا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ اور ریفلیکشن آپ کو سٹریٹس پہ نظر آئے گا. جب آپ اس کی بار اتنی کر دیں گے کہ آپ جب مجھ سے مخاطب ہوں گے, میں آپ کی اپوزیشن ہوں, اور مجھے سوائے آپ گالی دینے کے اور کوئی بات نہیں کریں گے, اور سوائے آپ نے مجھے آپ میرے وہ ایک میری پرسیپشن بلڈ کرنے کے کہ یہ ایک گندا آدمی ہے, اور اس کے ساتھ تو پھر اس کی آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سر اس پہ میں بتاتی ہوں اس پہ توقع کیا ہوگی؟ میں تو چیخ رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں میں تو اس پہ. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ جیسے شخص جو ہے وہ بات کریں گے, جو وائلنٹ انسان ہوگا وہ گنز اٹھائے گا, تو جو وائلنس کرے گا وہ پھر بھی غلط کرے گا, جو آپ کی طرح آرٹیکولیٹلی بات کرے گا وہ صحیح کرے گا. وائلنس کی شکل ماریا, یہ وائلنس جو ہے وہ صرف کیا تشدد وہی ہے جو تشدد کسی کے ساتھ فزیکلی کیا جائے؟ ٹارچر کی ورسٹ فارم وہ ہے کہ جب آپ پوری سٹیٹ کی مشینری کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ لوگوں کی ڈگنیٹی کو ایروڈ کریں. آپ ٹارچر کے اوپر UN کا ڈیکلریشن تو پڑھے نا. ہاں ٹھیک ہے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے. بالکل یہ ایک کنسپچول بات ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھیں آپ نے میرا پرابلم یہ کہ آج 2 لوگ مرے ہیں, کل کو کیسے زیادہ مریں گے, کیا پھر 7 بچے دیکھیں کیا ہوگا؟ ہاں اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کیا کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ رواج جو تھا کب پڑا, یہ آپ کو میں زیادہ پیچھے نہیں لے کر جاتا, پچھلی ڈیکیڈز کی پچھلی مخاصمت کی تاریخ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی, ذرا اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ I know that کہ کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہوگا. میرا اور پیپلز پارٹی کا کیا تھا مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, سائڈ پہ رکھیں. 2014 اگست سے آن ورڈز آپ دیکھیں نا کیا ہوا. 2014 اگست میں ایک اپوزیشن لیڈر عمران خان باہر نکلتا ہے, اور وہ وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ آور ہوتا ہے اور کہتا ہے باہر نکالو اس گیدڑ اعظم کو, پکڑو اس کو. وہ ٹالریٹ کرتا ہے, وہ جواب تک نہیں دیتا. وہ پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے پکڑ لو ان کو, مار دھاڑ کرو ان کے ساتھ. وہ IGPs کو مارتا ہے, وہ پولیس آفیسرز جنیجوز کو مارتا ہے, وہ پولیس کے اوپر وہ ماسک پہن کے چل دوڑتے ہیں, اور وہ PTV سے لے کے اور آپ نے ٹارچر کی کون سی شکلیں ویزیبل کرنی تھی؟ آپ حکومت تک جانے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چلے سر ٹو بی ویری آنیسٹ, لیٹس بی ویری آنیسٹ, یہ آپ نے بنائے obviously یہ جو ساری باتیں ان کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا, لیکن اتنے سادہ معاملہ بھی نہیں کہ آپ کسی ایک کی جھولی میں بات ڈال دیں. میں آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ, کیونکہ کنڈی صاحب نے جوائن کر لی. جھولی میں نہیں ڈال رہا, نو ناٹ ایٹ آل. میں اپنی ذمہ داری, آپ کو پتا ہے کہ I'll be the last man کہ جو اپنی رسپانسبلٹی کو ایبزالو کر کے سائڈ پہ نکلے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے سب کو. ٹھیک ہے سر, لیکن فرق یہ بھی ہے کہ آج 4 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, لیکن وائلنس ہم نے ایک سیٹ پہ دیکھا, خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی کچھ ایسے لوگ قیادت کے گئے جن کا پہلے ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے وائلنس کا. صرف یہ سوال نہیں, میں آپ کو اس کی آپ کو صرف میں اس کی آپ کو, کیونکہ میں نے خود اس چیز کو کلوزلی میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. یہ معاملہ یہ کہنا کہ یہ جو وہاں پر وائلنس ہوا, اور ہماری لیڈرشپ تو وہاں پر آج یہ ایک بڑی کلیئر میسج دیتی رہی. ہماری تو فکر یہ تھی کہ ہمارا جیتا ہوا الیکشن ہے, صحیح, یہ ظاہر شاہ صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہسٹوریکلی PMLN کی کانسٹیٹوئنسی ہے. لوگوں کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑا والہانہ تعلق ہے, کبھی وہاں پر یہ PTI جیت نہیں سکتی, تو ہم تو ریسٹرینٹ فالو کر رہے تھے. چلے سر آپ ریسٹرینٹ فالو کر رہے تھے, آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ تحقیق ہونا ضروری ہے, بیکاز یہ جو ڈینجرس ٹرینڈ ہے یہ یہاں رکے گا نہیں, کیونکہ اب اتنا زیادہ پولرائزیشن ہے. کنڈی صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی, صرف آپ کے بھی اس میں مجھے 2 سینٹس چاہیے, بیکاز آج جو ہم نے ڈسکا میں دیکھا ہے, obviously ایک ایسا الیکشن ہے جہاں پہ ساری وہاں پہ ان کی جو قیادت تھی بہت ایموشنلی, پولیٹیکلی, فائنینشلی ہر طرح سے انویسٹڈ تھی, بھئی یہ سیٹ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی. تو آج ہم نے دیکھا 2 جانیں گئیں, 7 بچے جو ہیں وہ 7 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے آنے والے الیکشن میں یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تیزی پکڑے گا کیونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, یا یہ ایک ون آف انسیڈنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی خالی اس سیٹ پہ ہو گیا, ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات کبھی شاذ و نادر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ دیکھیں آج جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جو کہ جہاں پر جو ہے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. پالیٹکس دیکھیں ہوتی رہتی ہے, الیکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں, ہار جیت بھی ہوتی رہتی ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن انسان کی جو ہے وہ جان سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتی ہیں. آج کچھ مطلب جب رزلٹ آئے گا تو کچھ گھروں میں جو ہے وہ خوشیاں منائی جائیں گی, لیکن ان گھروں میں جہاں پر یہ آج یہ واقع ہوئے جن پہ لوگ وہاں پر فوت ہوئے ہیں ان کے گھر میں ایک ماتم کا سما ہوگا. لیکن یہاں پر دیکھیں مجھ سے پہلے میرے کولیگ نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بات کی, لیکن میں کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کہاں پر ہے. آج ہماری جو ہے وہ حق تو یہ تھا کہ پولیس کا جو ہے وہاں پر ایکشن جو ہے وہ ہوتا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوٹرل انکوائری ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں جو ہے چاہے ہم اپوزیشن والے ہوں یا حکومت والے ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سے ہمارا تعلق ہے اور ہم کبھی الائز ہوتے ہیں, کبھی اسی کے مخالف ہوتے ہیں, لیکن الیکشن ہے, سیاست ہے, یہ ہوتی ہے, لیکن اس یہاں تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم یہاں تک چلے جائیں. اور یہ سیاست میں کچھ سالوں میں یہ پولرائزیشن کافی بڑھ رہی ہے, اور یہ نہیں کہ صرف اس سیٹ پہ ہے, مطلب ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں ہوں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, اور مطلب ہے کہ ایک اچھا الیکشن ہو, اب اس میں جو ہے وہ اس قسم کی اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بہت افسوس انسان کو ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ باقاعدہ آج سارے دن اپوزیشن کی جماعتوں کے جو اسپوکس پرسن آتے رہے, اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے رہے, حکومت کے بھی ڈیفرنٹلی آتے رہے, لیکن ایک انکوائری ہونی چاہیے جس میں پتہ چلے کہ کون ہے. لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آج یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اپسیٹ کے پی میں ہوا ہے, کیونکہ اگر کنڈی صاحب آپ مجھے اجازت دیجئے میں بریک کے بعد واپس آ کے اسی سے آغاز کروں گی, آپ ہی سے پوچھوں گی, کیونکہ میرے یہ بڑے انٹرسٹنگ پالیٹکس اس کے پیچھے جو انٹرا پی ٹی آئی ہے وہ ہمارے نمائندے نے بھی بتائی. واپس آ کے اسی سے آغاز کروں گی, آپ سے ہی پوچھوں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس دوران مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کہتی ہیں کہ ریزلٹس آف بوتھ NA75 اینڈ PP51 ہیو بین اسٹاپڈ, اور 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں, اور وہ 2018 کا ری پلے ہو رہا ہے. سو ڈسکا اور وزیر آباد یہ وہ دونوں سیٹس ہیں جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک آ جانے چاہیے تھے, نہیں آ رہے, ان کو لگ رہا ہے 2018 کا یہ ری پلے ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جو نوشیرہ کی نشست ہے اس پہ ہمارے نمائندے نے ہمیں بتایا کہ ایک تو پی ڈی ایم کی آپس میں جو تمام ایڈجسٹمنٹ تھی, اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اندر خود ٹکٹ کے اوپر اختلافات تھے پرویز خٹک صاحب کے اپنے ہی بھائی سے, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ووٹ جو ہے ان کا کٹا ہے. سو کنڈی صاحب یہ آپ تو obviously یہی کہیں گے کہ حکومت کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے اور پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو پذیرائی مل گئی ہے, لیکن یہ لوکل پالیٹکس بھی تھوڑی سی اس میں ایٹ پلے تھی, رائٹ؟ ماری آپ نے اچھا ایک تجزیہ کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیانیہ پٹ گیا یا نہیں پٹا, میں یہ کہوں گا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ جب سلیکٹرز جب رول پلے نہیں کریں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا پھر یہ چیز ہوگی اور ایسے ریزلٹ آئیں گے, اور ہم نے پہلے کہا جب RTI سسٹم نہیں بیٹھے گا تو ایسے ریزلٹ آئیں گے. آپ نے دیکھیں چلیں اور جو ہے اور جو ہے دیکھیں آپ نے پرویز خٹک کے بھائی کی تو بات کی کہ اس کے خلاف تھے, لیکن آپ نے پی ڈی ایم کی ایک جماعت ANP کی بات نہیں کی, وہ بھی ہمارے مقابلے میں اپوزیشن جماعتوں کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے بھی ایک ANP کی جماعت بھی وہاں پر الیکشن لڑ رہی تھی. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پرویز خٹک کی جو لوکل پالیٹکس ہے ان کے بھائی ان سے اختلافات تھے, لیکن آپ بتائیں کہ اب جو ہے اس وقت جو ہے یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی, ان کے وزیر تھے اور ایک لیڈر تھے, لیکن اب جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو اس قسم کا جو ہے وہ ریزلٹ آتے ہیں, اور جن سیٹوں پہ اس قسم کے ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں. لہٰذا جو ہے آج آپ نے دیکھا نوشیرہ میں اپوزیشن جماعتوں کی جیت ہوئی ہے. باقی جو آپ نے بتایا اس پہ دیکھیں ریزلٹ روکنے سے مینوپولیٹنگ کرنے سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی سب کے سامنے, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے جب الیکشن ہوئے تھے اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ RTS کا بٹھانا اور سلیکٹرز کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اگر اپنا رول پلے کرے اور تو اسی طرح ہوگا, اور آپ دیکھیں کہ آئندہ بھی جو الیکشنز آئیں گے اور نیوٹرل الیکشن ہوں گے تو اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہے ہم جو بھی ہے چاہے جو بھی جماعتیں ہیں. لیکن کنڈی صاحب اگر یہ یہاں پر پی ٹی آئی کا اپنا اندرونی معاملہ نہ ہوتا اور شاید وہ ٹکٹ کے اوپر وہ تھوڑی سی ذرا زیادہ سوجھ بوجھ کا کر لیتے مظاہرہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی یہ رزلٹ ایسا ہی آنا تھا؟ میں بالکل سمجھتا ہوں ایسے ہوتا تھا, کیونکہ دیکھیں پہلے بھی تقریباً مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی فیملی کے کتنے لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں, میں اس فگر میرے پاس نہیں ہے,
اور ابھی بھی ان کا جو بھائی ہے وہ غالباً اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگ رہا تھا، مطلب پرویز خٹک کے بھتیجے کو لڑا رہے تھے. حالانکہ جنرلی اگر دیکھا جائے تو جمشید صاحب جو فوت ہوئے ان کے بیٹے کا حق بنتا تھا اور ان کے بیٹے ہی لڑ رہے تھے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب پہ بھی دباؤ تھا اپنی فیملی کی طرف سے کہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ رول پلے نہ کریں، اور جس طریقے سے انہوں نے کوئی اتنا جو ہے وہ زیادہ رول نہیں پلے کیا. پہلے کے جو بھی ہے فیملی ڈسپیوٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی کے بڑے تو اس وقت پرویز خٹک ہیں. لیکن آپ نے یہ کہا دیکھیں اس وقت جو ہے اگر آپ پچھلی دفعہ بھی پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ تھے اختیار ولی صاحب وہ رنر اپ تھے، پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا، جمعیت نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا کیونکہ ہمارا ایک اپوزیشن الائنس تھا. لیکن اے این پی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا. جہاں تک انٹرنل افیئر پی ٹی آئی کا تھا وہاں پر پی ڈی ایم کا بھی اپوزیشن جماعتوں کو بھی تھا، کیونکہ ہماری ایک جماعت ایک امپورٹنٹ جماعت جو اے این پی ہے وہ بھی بڑا زور لگا رہی تھی. آپ نے کہا کہ وہ مکمل ہم بھی آپس میں تھوڑے تقسیم تھے. ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا یہ آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس لیے میں آپ کا پرسپیکٹو جان رہی تھی بیکاز آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں اس سیاست جو لوکل کی وہاں کی. سو ملک احمد صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی، لیکن چونکہ یہ پی ٹی آئی کی بڑی ہی ایک امپورٹنٹ سیٹ ہے، پرویز خٹک صاحب وہاں پہ جو لوکل سیاست ہے کے پی کے اس میں وہ بڑے اثر و رسوخ رکھتے ہیں. سو علی محمد خان صاحب یہ جو ابھی نوشہرہ سے نشست گئی ہے یہ ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ آن پی ٹی آئیز گورنمنٹ خاص طور پہ اس وقت، بیکاز کیا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ ایک پی ٹی آئی کی سیاست کا جسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے اس وقت؟ نوشہرہ ایڈجیسنٹ ہے میرے علاقے مردان سے، بین دیر اور دیکھا بالا علاقہ ہے میرا. اور میاں جمشید صاحب جب زندہ تھے، ابھی کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، بڑے ملنگ آدمی تھے. ان کے ساتھ میرا جانا ہوا، میں اکٹھے ٹریول کیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ نوشہرہ کاکا صاحب میں ایک بچی جو ہے وہ ماری گئی تھی، بہت زیادتی ہوئی تھی بچی سے، تو اکٹھے میں ان کے ساتھ ٹریول ہوا. اور اس وقت میاں صاحب حیات تھے، پچھلے سال یہ گرمیوں کے اینڈ کی بات ہے. تو یہ عمر سے میری ملاقات ہوئی، ینگ ایسپرنٹ ہیں. حق ان کا تھا، یہ جو ابھی فیصل صاحب نے بات کی ہے بالکل نے صحیح بات کی ہے، اور پرویز خان خٹک صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اپنے خاندان کی بجائے جس کا حق تھا اس کو دیا. لیکن یہاں دو تین باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں پی ٹی آئی کو کوئی دھچکا نہیں پڑا یا ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوا یا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ مبالغہ رائی ہوگی. بالکل اس سے دھچکا ضرور پڑا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ بیانیے کو شکست ہونا یا پرفارمنس کی انڈیکیٹر اتنی نہیں ہے. اصل میں لوکل لیول پہ اگر آپ کی تنظیم میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، دیکھیں جس طرف اشارہ کیا ہے ادھر، میں تو شاید زیادہ اوپن بات نہ کرتا، لیکن جو کہ بات ہو گئی ہے تو مجھے اب ایکسپلین بھی کرنی پڑے گی. لیاقت بھائی جو ہیں ہمارے منسٹر ہیں، ان سے بھی سلام دعا ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے. ان کا خٹک صاحب جو ہے ہی از ہز رائٹ ہینڈ، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، لیاقت صاحب خٹک صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. اور ہمیشہ خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑی سیاست کرتے ہیں، اور لیاقت صاحب لوکل لیول پہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جب پارٹی کے اندر تھوڑا مسئلہ بڑھ جائے تو اس کا نقصان بہرحال پہنچتا ہے. اچھی فائٹ کی ہے عمر نے، لیکن جو عمران خان صاحب ایک بات ہمیں کیا کرتے تھے تو آج وہ ثابت ہو گئی. میں پی ٹی آئی کارکنان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہی شکست دے سکتی ہے. ہمارا اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے. صرف ایک منٹ میں آپ کے ایکسپینس پہ لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ورکرز کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی کہ دیکھ لیں، صرف تحریک انصاف ایک طرف ہے اور باقی سب ایک طرف ہیں. تو اس کے ایک ہی اس کا نتیجہ ہے، ایک ہی نتیجہ ہے، یا تو ہم پاکستان کی تمام بیماریوں، کرپشن، ظلم، زیادتی، قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے سارے نیک پاک ہمارے خلاف اکٹھے ہیں، یا یہ سارا جو کچھ ہوا انہوں نے کیا ہے اور جو ٹھیک کرنا ہے یہ تو آپ کا دعوے سے کہتا بیانیہ ہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ آپس کی تھوڑی چپکلش نہ ہوتی، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، ان کو ہم نے ناکوں چنے چبوا دیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کسی سطح پہ علی صاحب پی ٹی آئی کے لیے کوئی انڈیکیٹر ہے پرفارمنس وائز، لیکن الیکٹورل لیول پہ پھر پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی جو الیکٹورل اتحاد ہے، جو الیکٹورل ان کی آپس میں مینجمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی حد تک افیکٹو ہے. جو بھی ہے اس الیکشن میں آپ کو نہ صرف چلے پھر ایک بات ہے نا، ابھی ایک بات ابھی دیکھیں سارے ریزلٹس ابھی نہیں آئے، تو فیصل بھائی سے یہ بھی میں کہوں گا، بڑے آپ خوش ہو رہے ہیں اور ملک صاحب کا تو ابھی اس پہ کمنٹ آئے گا، ابھی ذرا اوپر کرم کا بھی رہتا ہے ڈسٹرکٹ کا، تو یہ نہ ہو کہ پھر ادھر پھر آپ کو سلیکٹر یاد آ جائے. ویسے فیصل بھائی
آپ کو سلیکٹر خیبر پختونخوا میں نظر آتا ہے یا پنجاب میں؟ یہ سندھ میں سلیکٹر جو ہے کہیں دریا کی سیر کرنے، سمندر کی سیر کرنے نکل گیا تھا، وہاں کوئی سلیکشن نہیں ہوئی، یا وہاں سلیکشن آپ لوگ ہیں؟ ہاں کنڈی صاحب، ویسے یہ تو خیر آپ لوگوں کی جو بات ہے نا کہ پک اینڈ چوز کہ بھئی جہاں ریزلٹ سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں نہیں ریزلٹ سوٹ کرتا وہاں سلیکشن ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا یہ بھی تو کلیئر کرے نا۔ دیکھیں مجھے احساس ہے فرسٹریشن کا علی محمد خان صاحب کا، کیونکہ آج وہ پرویز خٹک کا ہارے ہیں تو آج وہ بیساکھیوں کا سہارا ان کو نہیں ہے۔ ہمیشہ پی ٹی آئی جو ہے بیساکھیوں پہ الیکشن لڑی ہے۔ بھائی جان میں تو بات نہیں کی آپ کے درمیان، آپ کیوں؟ ہاں ذرا کنڈی صاحب مکمل کر لے پھر آگے گفتگو۔ سر مجھے نہیں، آپ نے صرف ایک بات مجھے یہ بتائیں، بیساکھیوں پہ لڑی ہے، آپ اپنے کراچی گھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لیارے کی سیٹ ہار گئے، ادھر کون سی بیساکھی تھی؟ چلے کنڈی صاحب اس بات کا آپ جب مکمل کر لیں بات تو پھر میں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے آج آپ کو ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ، بس میں نے مکمل کر لیا ہے۔ چلے جی اب مکمل ہو گئی سے ہارتے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں بڑا سلیکشن ہو گئی، یار گھر میں کراچی میں لیاری میں سیٹ ہار گئے ہو میرے بھائی، بس میری بات ختم ہے، بات جواب۔ چلے اسی کا جواب جی کنڈی صاحب۔ بس ختم ہو گیا، اور کچھ بولنا ہے تو بول لیں۔ نہیں اب آپ مکمل کریں پھر مجھے پتہ ہے جب آپ جب بیساکھیاں نہ ہوں ہمیشہ بیساکھیوں کے ساتھ تو پھر یہی نہیں لیا بھائی جان، میں دل پہ نہیں لیتا ہوں۔ دیکھیں بیساکھیوں کے بغیر جب ہوتا ہے اور سلیکٹر ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو یہی حشر ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جو آپ کا چیمپئن تھا وزیر اعلیٰ 5 سال رہا ہے، ابھی بھی مطلب ہے کہ اس بتائیں نا نوشہرے میں سوائے اپنے خانہ کس کو، اس کا بھائی، اس کا داماد، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں سب، اس کے باوجود بھی آپ الیکشن ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ اب سب کے سامنے ہے۔ یہی میں کہتا ہوں جب بیساکھیاں نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کے الیکشن ہارتے ہیں۔ کوشش کی گئی سندھ میں، لیکن سندھ میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور جس طریقے سے ہم نے ان کو ہرایا وہ بھی سب کے سامنے۔ ابھی بھی سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ سے کتنا ووٹ ملا ہے اور ہماری پارٹی کو وہاں پر کتنا ووٹ ملا ہے۔ جب وہی میں کہتا ہوں کہ جب آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھے گا، جب بیساکھیاں نہیں ہوں گی، جب سلیکٹرز نہیں ہوں گے اور سب کو ایکول پلینگ فیلڈ ملے گی تو آپ لوگوں کا یہی حشر ہوگا جو آج آپ کے ساتھ نوشہرہ میں ہوا ہے۔ باقی رزلٹ بھی آ رہے ہیں، دیکھ لیں گے، باقی رزلٹس کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ووٹ ملے گا آپ جیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں جہاں پر آپ کا صحیح ووٹ آپ کو ملتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ آپ جیتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% سیٹیں جیتیں گے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جب پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہاں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بات کی لیاری کی، وہاں پر فارم 45 کدھر تھے، کیسے کیے گئے تھے؟ آپ بہت بات کرتے ہیں لیاری کی، آج اسی ایم این اے نے آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس کو جو اس کے خلاف لکھا ہے، جن کو آپ نے ٹکٹ دی ہے سینٹس کی، پھر اس کی وہ بات بھی مان لے جس بندے نے وہاں پر الیکشن جیتا ہے تو ان کی بات بھی مان لے جو جس طریقے سے آپ نے سینٹ کی ٹکٹیں بانٹی ہیں، چاہے بلوچستان میں دی ہیں، چاہے کے پی میں دی ہیں، بتاؤں کدھر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے گندے انڈے جو آپ کے شہر میں ہیں، ہمارا جو گندا انڈا آپ کے شہر میں ہے، کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، مالاکنڈ ہے، مالاکنڈ جہاں ہمیشہ پیپل پارٹی جیتتی تھی، محمد علی شاہ بادشاہ اس ایم پی اے ہوتے تھے، یہ وہی محمد علی شاہ بادشاہ ہیں۔ وہ جو علی بھائی میں نے آپ کی باتوں کے درمیان بات نہیں کی، اگر بات ہمارے گندے انڈے سارے آپ نے لیے ہیں، ہم نے خانزادہ خان مردان والے کو نکالا، ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے علی بھائی، آج میرے خیال میں ماری آج اس کو سارا ٹائم دے دیں، بہت فرسٹریٹڈ ان کو بولنے دیں۔ نہیں میرا خیال ہے کہ obviously یہ ایک اس کی فرسٹریشن بول رہی ہے، آج یہ رو رہے ہیں کہ ان کے سلیکٹرز ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ان کی بیساکھیاں چلی گئی ہیں، ان کا RTS سسٹم نہیں ہے، ان کا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ بھائی مالاکنڈ میں کون سی بیساکھی تھی، ادھر سے بھی آپ ہار گئے تھے۔ چلے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، مجھے اس بحث کو سمیٹنا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کی ہے، پھر کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں ملک احمد خان صاحب، سو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈسکا میں وزیر آباد یعنی کہ 75 اور 51 جو ہے این اے اور پی پی وہاں پہ بھی ریزلٹس روکے گئے ہیں، اور یہ جو بھی آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی ٹویٹ کی ہیں، سو ابھی اس وقت کیا لائے عمل ہے؟ کچھ آپ کی پارٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے یا اس کو بھی اپنے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا یہاں سے آگے کیا کہ اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی آپ کے پاس پروگرام میں آنے سے پہلے تک تو میرے پاس جو اطلاعات تھیں کوئی ٹی وی کے ذریعے تھیں، کوئی جن دوستوں کے ساتھ رابطہ تھا، تب تک تو کوئی ڈسکا کی سیٹ ہم کو لگ بھگ کوئی 8 سے 10 ہزار ووٹ آگے تھے، اور جو یہ جو گجرانوالہ وزیر آباد کی سیٹ تھی پی پی 51 اس میں بھی کوئی لگ بھگ ہم 6-7 ہزار ووٹ آگے تھے۔ اگر میرے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے پروگرام کے دوران، کیونکہ یہاں پر تو منٹ ٹو منٹ اس ٹائم پہ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی اراؤنڈ
50 کے قریب پولنگ اسٹیشنز جو تھے وہ اویٹڈ تھے ان PP51 ان ڈسکا. وہاں پر بھی لگ بھگ کوئی اتنے ہی پولنگ اسٹیشنز ابھی پیچھے باقی تھے. جی تو اس میں جو بظاہر اگر کوئی رزلٹ کا انفلو رک گیا ہے اور وہ رزلٹس ابھی مزید نہیں آ رہے اور کنسولیڈیٹ نہیں ہو رہے تو غالباً پھر کوئی پیچھے کو عمل کار فرما ہوگا. اور مریم بی بی کی ایک بڑی ذمہ دار ٹویٹ ہے ان کو اگر کوئی ایسی رپورٹس ملی ہوں گی کہ مزید نتائج نہیں آ رہے تو یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اور obviously اس میں زیادہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ بھئی اگر 4 سیٹوں پہ انتخاب ہونا ہے بر وقت انتخابی نتیجہ ہے تمام جماعتیں اس کو مان بھی لیں. اور یہ جو وائلنس کا واقعہ ہوا یہ اس کو میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک علیحدہ اکیلا واقعہ نہیں ہے. یہ پیش خیمہ ہے آگے جو ہونے والے الیکشن سے اس میں جو پولرائزیشن کی اس انتہا پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے. بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد علی صدپارہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. انہیں یاد کریں گے. ہم اپنے لیجنڈز کو تبھی کیوں یاد کرتے جب وہ گزر جاتے, زندگی میں کیوں نہیں ان کو ہم اتنا ویلیو کرتے. بریک کے بعد پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے K2 اس کو موسم سرما میں آکسیجن کے بغیر سر کرنے کی جو مہم تھی جس میں علی صدپارہ تھے پاکستانی ہیرو, ان کے حوالے سے ان کے بیٹے نے اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ ان کے والد صاحب زندہ نہیں رہے ہیں. ریسکیو مشن چلایا گیا, پاک فوج نے جتنا ممکن ہوا ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن جو تینوں اس میں اسکیئرز تھے جو یہ کوپہما تھے وہ نہیں ان کو ڈھونڈ پائے. سو اس میں غیر ملکی کوپہما جان سنوری تھے, JP موہر تھے. یہ 5 فروری کی رات K2 کی جو چوٹی ہے اس کو سر کرنے کے لیے نکلے تھے. پہلے خبریں یہ آ رہی تھی کہ غالباً ان سے رابطہ ہو گیا ہے اور وہ سر کرنے کے بعد نیچے واپس آ رہے ہیں, لیکن پھر یہ رابطہ منقطع ہوا اور کوئی 10 دنوں کے بعد اب ان کی جو تلاش ہے اس کو روک دیا ہے حکومت پاکستان نے. کسی بھی بیٹے کے لیے یہ خبر بریک کرنا شاید اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہوگا, لیکن پوری قوم نے اس میں ان کے لیے دعائیں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تب ہی کیوں اپنے ہیروز کو ویلیو کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں. جب تک علی صدپارہ زندہ تھے کیا ہم نے ان کو اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا؟ کیا وہ جو اسپانسرز ڈھونڈتے تھے تو کیا اتنے آرام سے ان کو یہاں پہ لوگوں نے ان کے پیشن کو سپورٹ کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اس کے بعد ہر کوئی آ کر ان پہ ان کے حوالے سے اپنی کوئی سیاست چمکا رہا ہے, کوئی اپنا اس حوالے سے ان کی اس خبر میں شامل ہو کے اپنی جو ہے وہ PR بڑھا رہا ہے. اور اس طرح ہم اپنے ہیروز کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات. علی صدپارہ کی اپنی ہی آواز میں پہاڑوں کی قسم ہے واپس آ جاؤ, ایک ایسا گانا جو سب نے سنا ہوگا لیکن جب بھی سنے دل چھلی کر دیتا ہے. سب کو چھوڑے جاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.